नावल प्रोफेसर की ज़ुमुर्द। राइटर महनूर असमानी। किस्त नंबर 2। महनूर अपने लाउंज में बैठी हुई थी। टीवी पर उसका सबसे पसंदीदा कार्टून टॉम एंड जेरी लगा हुआ था, जिसे वो आज भी उतने ही शौक से देखती थी जैसे वो बचपन में देखती थी। उसके साथ ही उसका कज़न अब्दुल्ला भी बैठा था। अब्दुल्ला हंस रहा था जब जेरी टॉम को हरा रहा था। महनूर के सामने एक बड़ी प्लेट में फ्राइड चिकन रखा था, जिसे वो मज़े से खा रही थी। पास ही बहुत सारे चिप्स के पैकेट और मुख्तलिफ किस्म की चॉकलेट्स भी पड़ी थी। महनूर को कार्टून बहुत पसंद थे और ये लम्हा उसके लिए सबसे ज़्यादा आरामदाह होता था। वो अपनी तमाम परेशानियों को भूल जाती थी, बाहर खरूस से टकराना हो या अब्दुल्ला की सेहत की फ़िक्र। महनूर ने चिकन का एक बड़ा टुकड़ा अब्दुल्ला की तरफ बढ़ाया। महनूर प्यार से कहा, लो ये बड़ा वाला टुकड़ा मेरे हीरो के लिए, जल्दी खाओ, फिर हम एक और चॉकलेट वाला आइसक्रीम खाएंगे। अब्दुल्ला ने मुस्कुराकर टुकड़ा ले लिया। दोनों बहनें और भाई कार्टून के शोर और खाने के मज़े में एक दूसरे की कंपनी इंजॉय कर रहे थे। रात का खाना सबने मिलकर खाया। हारून बहुत दिनों बाद घर आया था, इसलिए खानदान में खुशी का माहौल था। जेराड मामूल के मुताबिक खामोश था और अपने ख्यालात में मगन। खाना ख़त्म करने के बाद हारून ने थकावट महसूस करते हुए कहा, हारून मम्मा मैं थक गया हूँ, अब थोड़ा आराम करना चाहता हूँ। आयशा खातून ने प्यार से कहा, हाँ बेटा जाओ आराम करो। आयशा खातून ने फिर जरार की तरफ देखा और कहा, बेटा तुम भी थके हुए लग रहे हो, तुम भी आराम करो। मिशी भी अपना काम ख़त्म करके अपने कमरे में चली गई थी। आयशा खातून ने सबके बर्तन समेटे और फिर अपने कमरे में चली गई। मिशी अभी अपने कमरे में पहुंची ही थी कि उसे मीनू का कॉल आया। दोनों सहेलियां फ़ौरन बातें करने लगीं। महनूर, मिशी तुम कल हमारे घर आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। मिशी उछल कर कहा, हाँ मैं तो खुद तुमसे मिलना चाहती हूँ, मैं ज़रूर आऊँगी। महनूर, ठीक है कल मिलते हैं। मिशी भी फ़ौरन मान गई। थोड़ी देर दोनों के दरमियान मज़ीद बातें हुई और फिर दोनों ने कॉल बंद कर दी। मिशी अपनी बालकोनी में खड़ी थी, फिर वो अपने कमरे में आई। अभी वो बिस्तर की तरफ मुड़ी ही थी कि दरवाज़ा खुला। मिशी ने देखा तो उसकी सांसें रुक सी गईं। हारून अंदर आया। मिशी हैरत और खौफ से कांपते हुए कहा, हारून भाई अब जहाँ। हारून ने कोई जवाब न दिया और एक कदम मिशी के करीब आया। मिशी पीछे हटी, हारून आगे बढ़ा और मिशी मज़ीद पीछे होते हुए दीवार से जा लगी। हारून ने उसकी दाएं बाएं दीवार पर दोनों हाथ रख दिए और मिशी कांप गई। मिशी घबराहट में कहा, हारून भाई कि क्या कर रहे हैं। हारून ने एक लम्हे की भी देर न की। उसने अपना एक हाथ मिशी की कमर में डाला और उसे अपने करीब कर लिया। उसकी गर्माहट और सर्द सांसें मिशी के कानों में महसूस हुई और वो कदरे सर्द आवाज़ में बोला, कितनी दफ़ा कहा है भाई ना बोलो, लेकिन तुम्हें तो मेरी बात समझ नहीं आती। ये कहकर हारून अचानक मिशी के होंठों पर झुक गया। मिशी की तो आंखें फैल गईं। उसे तो कुछ समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। जब उसे समझ आया तो उसने हारून के सीने पर हाथ रखकर पीछे करने लगी। हारून ने उसके दोनों हाथ पीछे ले जाकर थाम लिए और मिशी की हांफती हुई सांसें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। हारून तो मदहोश होता जा रहा था। जब हारून मिशी की गर्म सांसें महसूस करके पीछे हटा तो मिशी शर्म से पानी पानी हो रही थी। उसके सारे जिस्म का खून तो जैसे उसके चेहरे पर आ गया था। मिशी हकलाते हुए कहा, ये क्या बदतमीज़ी है। हारून ने गहरी सांस ली और उसकी आंखों में देखकर कहा, मेरी नाज़नीन तुम्हें पता है कि मेरा और तुम्हारा निकाह बचपन में हुआ था। तुम छोटी थी उस वक्त और तुम्हें कुछ याद नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ भाई कहना याद है। इस सब पर तो तुमने ही मजबूर किया। मैं मना कर कर के थक गया कि मुझे भाई मत कहा करो, लेकिन तुम पर असर नहीं होता। मिशी तो हैरत में थी कि ये निकाह की बात सुनकर उसके दिमाग में सिर्फ सवाल थे। हारून ने मिशी से कहा, अच्छा अब सो जाओ, अपने छोटे दिमाग पर ज़्यादा जोर ना डालो और सो जाओ। हारून ने उसके माथे पर प्यारा बड़ा बोसा दिया और मुस्कुराकर निकल गया। मिशी बहुत देर तक वहीं खड़ी रही, फिर खुद को संभाला और सोने के लिए लेट गई, लेकिन उसकी धड़कनें अभी भी तेज थीं। हारून अपने कमरे में आया और दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कुराहट थी। वो बार बार अपनी ज़ुबान अपने होंठों पर फेर रहा था, जैसे अभी भी उसे अपनी नाज़नीन का लम्स महसूस हो रहा हो। उसके दिल में अपनी बचपन की बीवी के लिए एक शदीद मलकियत और मोहब्बत का एहसास था। हारून ने आंखें बंद की और मुस्कुरा कर सोने लगा। उसकी थकावट और सफ़र की परेशानी सब खत्म हो चुकी थी। अपने जुनून और मोहब्बत के नशे में वो आहिस्ता आहिस्ता नींद की गोद में चला गया। जरार अपने कमरे में बिस्तर पर लेटा हुआ था। थकन के बावजूद उसकी आंखों में नींद नहीं थी।
اس کے ذہن میں بار بار مینو کی وہی سبز آنکھیں آ رہی تھی، وہ آنکھیں جو اس دن گاڑی میں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی اور درد سے چمک رہی تھی۔ جرار نے کروٹ بدلی مگر یہ خیال اسے چھوڑ نہیں رہا تھا۔ وہ جھنجھلا کر اٹھ بیٹھا۔ جرار، کیا مصیبت ہے؟ کیوں میرے حواسوں پر چھائی ہے وہ؟ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، میں کبھی بھی اس کے لیے جذبات نہ رکھوں۔ جرار نے خود کو پرسکون کیا اور پھر سے لیٹ گیا، اپنا ارادہ پکا کر کے یہ صرف ایک وقتی خلل ہے۔ وہ بھی آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلا گیا۔ مینو مہنور رات کا کھانا کھا کر اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ وہ بستر پر لیٹی ہوئی تھی لیکن اس کی بڑی بڑی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ اس کا دماغ کسی بات پر جھنجھلاہٹ اور بے چینی محسوس کر رہا تھا۔ وہ ایک کروٹ سے دوسری کروٹ لیتی لیکن اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ اس نے غصے سے اپنا تکیہ سائڈ پر پھینکا اور چھت کو گھورنے لگی۔ وہ اٹھی، تھوڑی دیر بیٹھی رہی، پھر ایک لمبا سانس لے کر دوبارہ لیٹ گئی۔ اس نے خود کو کمبل میں سیٹ کیا اور آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ اپنی تمام پریشانیوں کو ایک طرف رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے مہنور آخرکار آہستہ آہستہ نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اگلے دن صبح کا ناشتہ تیار ہو چکا تھا۔ عائشہ خاتون کے گھر کی ملازمہ سعدیہ بھی اپنی چھٹی کے بعد واپس آ چکی تھی، جس سے گھر کے کام کا بوجھ کم ہو گیا تھا۔ وجاہت صاحب اور عائشہ خاتون ناشتے کی میز پر بیٹھے تھے۔ جرار بھی نیچے آیا، اس نے سب کو سلام کیا اور اپنی مخصوص جگہ پر بیٹھ گیا۔ میشی بھی آئی، اس نے سب کو سلام کیا اور ناشتہ کرنے لگی۔ تبھی ہارون آیا، اس نے سب کو سلام کیا اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ ہارون کے آنے سے میشی بے ساختہ سرخ ہو گئی۔ اس نے ہارون کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کی تھی لیکن ہارون نے اس کے لال گال دیکھ لیے۔ ہارون نے اپنی ہنسی ضبط کی، اسے خوب معلوم تھا کہ میشی کیوں سرخ ہو رہی ہے۔ جرار اور ہارون نے تیزی سے اپنا ناشتہ کیا اور آفس کے لیے نکل گئے۔ میشی بھی اٹھی اور اپنے روم تیار ہونے چلی۔ کمرے میں کھڑکی سے روشنی آ رہی تھی۔ مینو مہنور نے کروٹ بدلی اور آہستگی سے اپنی آنکھیں کھولی۔ وہ بستر پر اٹھی اور ہاتھ پھیلا کر آئس دور کرنے لگی۔ اس نے مسکراتے ہوئے اپنے بستر کو چھوڑا۔ وہ اپنے دن کی شروعات کرنے کے لیے اٹھی اور قدموں کو آہستگی سے فرش پر رکھا۔ وہ فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف چل دی۔ مینو آج ایک پرجوش اور خوشگوار موڈ میں تھی۔ میشی اپنے کمرے میں آ چکی تھی۔ اسے آج اپنی دوست مینو مہنور کے گھر جانا تھا۔ وہ بہت خوش تھی اور اپنے کپڑوں کی الماری کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے بڑے شوق سے اپنے سب سے پسندیدہ کپڑے نکالے، ایک خوبصورت ڈیزائنر سوٹ جو اس نے خاص طور پر باہر جانے کے لیے رکھا ہوا تھا۔ اس نے جلدی جلدی وہ کپڑے پہنے۔ میشی نے پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بالوں کو سیٹ کیا اور ہلکا سا میک اپ کیا۔ اس کے چہرے پر خوشی اور بے چینی تھی کہ وہ جلدی سے اپنی دوست سے ملے اور دل کی ساری باتیں کرے۔ میشی نے اپنا چھوٹا سا ہینڈ بیگ اٹھایا اور باہر نکل گئی۔ میشی پوری طرح تیار ہو کر اپنے کمرے سے لاؤنج میں آئی۔ عائشہ خاتون سے اجازت لے کر وہ ڈرائیور کے ساتھ مہنور کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ کچھ ہی دیر میں میشی کی گاڑی ایک انتہائی عالیشان اور رعبدار گھر کے گیٹ پر رکی۔ یہ گھر جرار کے گھر سے کم نہیں تھا بلکہ اپنی منفرد خوبصورتی اور بڑے سائز کی وجہ سے زیادہ دلکش تھا۔ چاروں طرف ہریالی اور مہنگے پودے لگے ہوئے تھے۔ میشی نے حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر گھر کو دیکھا۔ اس نے نہیں سوچا تھا کہ مہنور کے گھر کا معیار اتنا بلند ہوگا۔ اسے تو لگا تھا کہ وہ سادہ اور چھوٹے سے گھر میں رہتی ہوگی۔ مہنور کی دادی نے دروازہ کھولا اور میشی کو دیکھ کر بہت خوشی کا اظہار کیا۔ مورے گرم جوشی سے کہا، آؤ بیٹا، مہنور تو کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، تم اندر آؤ۔ میشی نے دادی کو سلام کیا اور اندر داخل ہوئی۔ گھر کا اندرونی حصہ بھی اتنا ہی شاندار تھا، مہنگا فرنیچر۔ میشی کے منہ سے بے اختیار نکلا، واہ، مہنور کا گھر تو کمال ہے۔ میشی کے دل سے نکلا ہوا خلوص اور مہنور کے گھر والوں کا پیار دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی۔ اسے اب یقین آ گیا تھا کہ مہنور صرف سادہ دل ہے ورنہ وہ بھی طاقتور اور دولت مند خاندان سے تعلق رکھتی ہے۔ میشی کو مورے نے لاؤنج میں بٹھایا۔ مہنور اپنی دادی کے ساتھ آواز سن کر اپنے کمرے سے نیچے آئی۔ مہنور نے میشی کو دیکھتے ہی بھاگ کر خوشی سے اس کے گلے لگایا۔ دونوں سہیلیاں لاؤنج میں بیٹھ کر باتیں کرنے لگیں۔ تبھی غزل نے چائے اور بسکٹ، سنیکس وغیرہ سے بڑی ٹرے لے کر آئی۔ دونوں نے چائے پی اور تھوڑی دیر ہنسی خوشی باتیں کی۔ چائے ختم کرنے کے بعد مہنور میشی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے کمرے کی طرف لے گئی۔ میشی مہنور کے کمرے میں داخل ہوئی تو حیران رہ گئی۔ مہنور کا کمرہ دیکھ کر تو میشی حیران ہو گئی کیونکہ مینو نے اپنا کمرہ بالکل خوابوں جیسا سجایا ہوا تھا، جیسے وہ کمرے جو صرف فلموں یا ویڈیوز میں ہوتے ہیں۔ میشی، واؤ مینو، تمہارا کمرہ کتنا خوبصورت ہے۔ کمرے میں ایک جگہ کتابیں بھی بہت خوبصورتی سے سجی ہوئی تھی۔ کمرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی گارڈن ہو اور بالکونی کو بھی اتنی خوبصورتی سے سجایا گیا تھا۔
دونوں بستر پر بیٹھ گئی اور پیاری پیاری باتیں کرنے لگی۔ میشی، مینو، میں سوچ رہی ہوں کہ تم جس کالج میں پڑھتی ہو میں بھی وہیں ایڈمیشن لوں۔ مہنور یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑی۔ مہنور، سچ میشی، تم مذاق تو نہیں کر رہی؟ میشی، ہاں سچ میں، میں نے بائی سے بات کی ہے، وہ 2 دن میں میرا ایڈمیشن وہاں کروا دیں گے۔ دونوں سہیلیاں خوشی خوشی باتیں کر رہی تھی اور ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی مذاق میں مگن تھی۔ دونوں سہیلیوں کو کمرے میں بیٹھے ہوئے بہت دیر ہو چکی تھی اور اچھا وقت گزر رہا تھا۔ مینو نے یکدم میشی سے پوچھا، میشی کارٹون دیکھیں کیا؟ میشی نے حیرت سے پوچھا، کیا کارٹون؟ تم کارٹون دیکھتی ہو؟ مینو نے ہنستے ہوئے کہا، ہاں، کارٹون دیکھنے کا بھی اپنا ایک مزہ ہوتا ہے، اور جب ساتھ میں فرائیڈ چکن، چپس، چاکلیٹ اور کولڈ ڈرنک بھی ہو تو کیا ہی بات ہے۔ مہنور نے کہا، چلو میں ابھی یہ سب چیزیں لے کر آتی ہوں اور پھر دیکھتے ہیں۔ مہنور تھوڑی دیر میں ساری چیزیں لے آئی اور ٹی وی پر اس نے فوراً ٹام اینڈ جیری کارٹون لگا دیا۔ میشی حیرت سے بولی، یہ تو بالکل چھوٹے بچوں والا کارٹون ہے، یہ کارٹون دیکھنا ہے؟ مینو نے مسکرا کر کہا، ہاں اب دیکھنا، بہت مزہ آئے گا۔ دونوں دوست کارٹون دیکھنے لگی۔ مہنور تو ہمیشہ کی طرح بہت زیادہ کھا رہی تھی، لیکن آج ساتھ میں میشی نے بھی بہت زیادہ کھا لیا۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے کتنا کھایا۔ میشی کو واقعی کارٹون دیکھنے میں بہت مزہ آیا اور فرائیڈ چکن تو مہنور کو بہت زیادہ پسند تھا۔ بہت دیر بعد کارٹون ختم ہوا۔ پلیٹ میں رکھی اتنی ساری چپس تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور چاکلیٹ بھی۔ میشی نے ہنستے ہوئے کہا، مینو تم کتنا کھاتی ہو اور پھر بھی تم موٹی نہیں ہوتی؟ مینو نے ہنس کر کہا، یہی تو اچھی بات ہے، ورنہ اب تک میں غبارہ بن چکی ہوتی۔ میشی نے زوردار کہکا لگایا۔ میشی نے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھا اور ہنستے ہوئے کہا، میشی یار، بہت کھا لیا میں نے، اتنا زیادہ تو میں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا تھا۔ اگرچہ مہنور کے حساب سے یہ بہت کم تھا، لیکن میشی کے لیے یہ حد سے زیادہ تھا۔ میشی نے کہا، چلو تھوڑی ویڈیوز بناتے ہیں، اس طرح تھوڑی واک بھی ہو جائے گی اور یہ سب ہضم بھی ہو جائے گا۔ مینو نے فوراً میشی سے موبائل لے لیا۔ مینو، ہاں یہ اچھا آئیڈیا ہے، تمہارے پاس تو نئے فلٹرز اور ایپس ہوں گے۔ مہنور اور میشی دونوں بالکونی میں جا کر مختلف پوز میں ویڈیوز اور تصاویریں بنانے لگ گئیں۔ دونوں خوشی اور معصومیت میں مگن تھیں۔ دونوں دوستوں نے تقریباً 1.5 گھنٹہ تک ویڈیو ایڈیٹنگ میں مصروف رہیں۔ مہنور نے میشی کی بہت اچھی ویڈیوز اور تصاویر بنائی تھی اور اب وہ صوفے پر بیٹھ کر ان پر گانے وغیرہ لگانے لگیں۔ تقریباً 1 گھنٹے میں ان کی ویڈیوز اور تصاویر پر گانے وغیرہ لگ گئے۔ تبھی وفا کمرے میں آئی۔ وفا، مینو، میشی، کھانا لگ گیا ہے، آ جاؤ دونوں۔ مہنور، جی وفا آتے ہیں۔ میشی نے حیرت سے مہنور کو دیکھا۔ مہنور نے پوچھا، کیا ہوا؟ میشی، مینو، اب میں اور کیسے کھاؤں گی، میرا تو ابھی حد تک ہضم نہیں ہوا اور اب اور کھانا پڑے گا۔ مہنور نے معصومیت سے کہا، یار میشی، مجھے تو بہت بھوک لگی ہے، 3 گھنٹے سے کچھ کھایا نہیں۔ میشی تو آنکھیں پھاڑ کر مہنور کو دیکھتی رہ گئی اور حیرت سے کہا، کیا تمہیں بھوک لگ رہی ہے؟ مہنور نے کہا، ہاں نا، چلو نیچے۔ دونوں نیچے آئیں اور کھانا شروع ہوا۔ میشی تو تھوڑا ہی کھا رہی تھی کیونکہ اس کے پیٹ میں اور جگہ ہی نہیں تھی۔ میشی نے مہنور کو دیکھا جو ایسے کھا رہی تھی کہ گویا اس نے کئی دنوں سے کچھ نہیں کھایا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر کے لیے چھت پر گئی۔ وہاں ہلکی پھلکی باتیں کرنے کے بعد میشی نے ڈرائیور کو کال کی۔ ڈرائیور جلد ہی پہنچ گیا۔ میشی، مینو، بہت اچھا دن گزارا آج، بہت زیادہ مزہ آیا، اب میں جا رہی ہوں۔ میشی نے سب سے ملی اور مہنور کو گلے لگا کر گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ میشی گھر پہنچی، اس کا چہرہ تازگی اور خوشی سے دمک رہا تھا۔ عائشہ خاتون اور وجاہت صاحب لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ میشی نے انہیں سلام کیا اور ان کے ساتھ صوفے پر بیٹھ گئی۔ وجاہت صاحب نے پیار سے پوچھا، کیسا دن گزرا بیٹا؟ میشی نے جوش سے بتایا، پاپا کیا بتاؤں، بہت بہت اچھا گزرا۔ عائشہ خاتون نے مسکرا کر کہا، وہ تو تمہارے چہرے سے پتہ لگ رہا ہے۔ میشی کے چہرے پر خوشی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ تبھی جرار بھی آفس سے واپس آ کر لاؤنج میں آیا۔ میشی نے اسے سلام کیا۔ جرار نے جواب دیا اور بیٹھ گیا۔ جرار پرسکون انداز میں کہا، کیسا دن گزرا میرے بچے کا؟ میشی، بہت اچھا بھائی۔ پھر میشی نے پرجوش انداز میں اپنی ماں اور باپ سے کہا، مما پاپا، آپ کو پتہ ہے مینو کا گھر اتنا بڑا اور اتنا خوبصورت تھا کہ مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ مجھے لگا تھا کہ کوئی چھوٹا سا سادہ گھر ہوگا، لیکن وہاں جا کر مجھے یقین ہی نہیں آیا۔ اور مینو کا کمرہ اتنا خوبصورت تھا جیسے کوئی خوابوں کا جہاں ہو۔ لیکن پاپا، وہ کیسے پر ظاہر نہیں کرتی، اگر وہ کہیں جاتی بھی ہے تو رکشہ وغیرہ میں جاتی ہے، بالکل سادہ بن کر رہتی ہے۔ عائشہ خاتون نے آہ بھر کر کہا، اس بچے کا دل صاف ہے، بہت زیادہ۔ جراج یہ ساری باتیں سن رہا تھا لیکن وہ ظاہر ایسا دکھا رہا تھا کہ جیسے اسے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔
मिशी के जाने के बाद महानूर अपने कमरे में वापस आ गई। उसके दिल में दोस्त से मिलने की खुशी और थकन दोनों थी। उसने कुर्सी खींची और अपने कमरे में रखी किताबों की तरफ गई। महानूर ने एक डायरी और कलम निकाला। वो अक्सर शाम को मुतालिया करने या फिर अपने ख्यालात और एहसासात को डायरी में लिखने की आदत रखती थी। उसने डायरी खोली और आहिस्ता आहिस्ता अपने दिन भर की बातें, मिशी से मिलने का जोश और आने वाले कॉलेज में मिशी का एडमिशन के बारे में अपनी खुशी के ख्यालात लिखना शुरू किए। वो अपने मामूल के मुताबिक शाम का वक्त सादगी और मसरूफियत में गुजार रही थी। उसके चेहरे पर सुकून और इत्मीनान था। मिशी थकन से चूर अपने कमरे में आई और बिस्तर पर गिरने के अंदाज में लेट गई। वो आज वाकई थक गई थी। तभी दरवाज़ा खुला और हारून अंदर आया। मिशी ये देखकर उसकी जान हवा हो गई। हारून ने दरवाज़ा बंद किया और मिशी के करीब आया। मिशी घबरा गई। अब यहाँ क्यों आए?" हारून ने मिशी को उसकी कमर से थाम कर अपने करीब किया। मिशी का हाथ बेसाख्ता हारून के सीने पर आया। हारून ने अपना माथा उसके माथे से लगाया और हल्की आवाज़ में कहा, "मेरी नाज़नीन बहुत खूबसूरत लग रही हो। रहा नहीं गया इसलिए आया।" मिशी मसलसल मज़ाहमत कर रही थी और ख़ुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। हारून ने थोड़ा सख्त आवाज़ में कहा, "नाज़नीन मज़ाहमत मत करो।" मिशी ने डरकर मज़ाहमत छोड़ दी। हारून उसके कान में झुककर बोला, "कहाँ गई थी?" मिशी हकलाते हुए कहा, "अपनी दोस्त के घर।" हारून ने उसके कान की लौ को दांतों में दबाया जिससे मिशी के मुंह से एक सिसकी निकली। हारून मुस्कुराया और एक झटके में मिशी को बाहों में उठाया और बिस्तर तक लाया। मिशी घबरा कर कहा कि क्या कर रहे हैं छोरे? हारून ने मिशी को बिस्तर पर हटाया और उसके ऊपर आया। मिशी की धड़कनें उसे इस तरह धड़क रही थी कि जैसे उसका दिल भी बाहर आ जाएगा। हारून ने कहा, "नाज़नीन डरो मत, कुछ नहीं कर रहा। ये छोटा मोटा प्यार तो मैं करूँगा, लिमिट क्रॉस नहीं करूँगा।" ये कहकर हारून उसके होंठों पर झुका। मिशी उसके कंधे पर हाथ रखकर दूर करने की कोशिश की मगर हारून ने उसके हाथ ऊपर करके पकड़ लिए और उसकी टांगों को अपनी टांगों से कैद किया। हारून शिद्दत से मिशी की सांसें पी रहा था। थोड़ी देर बाद हारून पीछे हटा। मिशी गहरे गहरे सांस ले रही थी और उसका चेहरा शर्म से सुर्ख हो चुका था। हारून उसके धड़कते दिल पर झुका। मिशी शर्म से पानी पानी हो गई। नहीं बस करें प्लीज़।" मिशी रोने लगी। हारून ये देखकर फौरी साइड पे हुआ और मिशी को अपने सीने से लगा लिया। मिशी उसके सीने में छुप गई। उसे बहुत शर्म आ रही थी। हारून ने कहा, "रो नहीं, कुछ नहीं कर रहा हूँ, सो जाओ। तुम्हारे सोने के बाद मैं चला जाऊँगा।" मिशी ने सख्ती से आंखें बंद कर ली थी और उसके सीने में छुपी हुई थी। सूरज की पहली किरणें अभी पूरी तरह से फैली नहीं थी। महानूर अपने मामूल के मुताबिक जल्दी बेदार हो गई। उसने बिस्तर छोड़ा और सबसे पहले नमाज अदा की। उसके घर में दौलत की फरावानी के बावजूद एक रूहानी सुकून था। नमाज से फारिग होकर वो अपने कॉलेज के लिए तैयार होने लगी। उसने सादगी से सफ़ेद शलवार कमीज़ और दुपट्टा पहना। उसका बनाव संगार हमेशा नहायत मुख्तसर होता था। दरअसल वो इन तमाम चीज़ों को वक्त का ज़िया समझती थी और उसकी फितरत में भी एक बच्चों जैसी सादगी थी। तैयार होने के बाद वो लाउंज की तरफ गई। सब पहले ही डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। महानूर ने सबको प्यार से सलाम किया और अब्दुल्ला के सर पर हाथ फेरा। "मोरे जान, महानूर को देखकर आ गई मेरी बच्ची। जल्दी से नाश्ता कर लो, तुम्हें कॉलेज के लिए निकलना है।" महानूर ने खामोशी से नाश्ता किया। अब्दुल्ला ने बहन का हाथ पकड़ा और मासूमियत से कहा, "मीनू आपी, आज जल्दी आना।" महानूर ने मुस्कुराकर उसका हाथ चूमा। "ज़रूर आऊँगी मेरे बच्चे, तुम ख्याल रखना अपना।" दादी ने उसे कॉलेज का बैग थमाया। वो घर में मौजूद लग्जरी गाड़ियों को इस्तेमाल करने की बजाय हमेशा कॉलेज बस या करीब तक के लिए रिक्शा ही इस्तेमाल करती थी। महानूर अपने घर के गेट से बाहर निकली और सड़क की तरफ बढ़ी। उसके चेहरे पर हिम्मत और इत्मीनान था, जैसे वो बंदिशे दिल की परवाह किए बगैर अपने रास्ते पर आगे बढ़ रही हो। उसने सड़क के किनारे खड़े होकर कॉलेज बस का इंतज़ार किया और फिर उसमें सवार होकर अपने कॉलेज के लिए रवाना हो गई। मिशी की सुबह आंख खुली तो उसने देखा वो बिस्तर पर अकेली है। उसे रात का सारा वाकया याद आ गया। हारून का लम्स, उसकी शदीद मलकियत, ये सब याद आते ही मिशी के गाल दहक गए। वो बिस्तर से उठी और वॉशरूम की तरफ गई। आज उसे कॉलेज जाना था और अभी महानूर के कॉलेज में पहला दिन था। उसने मिनी को कुछ नहीं बताया था क्योंकि वो उसे सरप्राइज़ देना चाहती थी। मिशी फ्रेश होकर बाहर आई और ड्रेसिंग मिरर के सामने तैयार होने के लिए खड़ी हुई। उसकी नज़र बेइख्तियार अपने होंठों पर गई और उसने अपने होंठों को हाथों से छुआ। बेइख्तियार ही मिशी के होंठों पर एक शर्मीली मुस्कुराहट आ गई। उसने जल्दी से तैयारी मुकम्मल की और नीचे आ गई। डाइनिंग टेबल पर आकर नाश्ता करने लगी। जब उसे पता चला कि हारून और जरार दोनों ऑफिस जल्दी जा चुके हैं तो मिशी ने एक सुकून का सांस लिया।
ورنہ اس میں ہارون سے آنکھیں ملانے کی ہمت نہیں تھی۔ ناشتے کے بعد وہ اٹھی اور اپنے کالج کے لیے روانہ ہو گئی۔ اس کے دل میں نئے کالج اور مہنور کو سرپرائز دینے کا جوش بڑھا ہوا تھا۔ مہنور کالج میں اپنے دوستوں کے ساتھ معمول کے مطابق کلاس میں موجود تھی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کچھ اہم نوٹس لینے کے لیے لائبریری کے باہر کھڑی تھی۔ اس کا دھیان پوری طرح اپنی کتابوں میں تھا۔ مشی خاموشی سے کالج میں داخل ہوئی تھی۔ اس میں نے ایڈمیشن آفس سے کچھ کاغذات مکمل کروائے اور پھر مہنور کو ڈھونڈنے لگی۔ اسے دیکھ کر بھی کوئی یقین نہیں کر سکتا تھا کہ وہ ایک دولتمند گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، کیونکہ اس کی بھی جو کوشش تھی کہ وہ سادہ رہے۔ اس نے تھوڑی دیر بعد مہنور کو لائبریری کے باہر دیکھا۔ مشی نے مسکرا کر پیچھے سے مہنور کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ مشی، مینو۔ مہنور نے چونک کر پلٹ کر دیکھا۔ مشی کو اپنے کالج میں دیکھ کر مہنور کے ہاتھ سے کتابیں چھوٹ گئیں۔ مہنور شدید حیرت سے آنکھیں پھاڑ کر اسے دیکھ رہی تھی۔ مشی، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا سب خیریت ہے؟ مشی مسکراتے ہوئے اپنی دوست کے گلے لگ گئی۔ مشی، کیوں؟ کیا مجھے یہاں نہیں ہونا چاہیے تھا؟ مہنور خود کو سنبھال کر کہا، نہیں، مطلب تم تو میرے گھر آئی تھی نا کل، اور تم نے مجھے کچھ نہیں بتایا۔ مشی، سرپرائز؟ مہنور، کیسا سرپرائز؟ مشی، پاگل، میں نے یہاں ایڈمیشن لے لیا ہے، اب ہم روز ساتھ ہوں گے۔ مہنور خوشی سے اچھل پڑی۔ مہنور، سچ؟ او مشی، یہ میری زندگی کا سب سے اچھا سرپرائز ہے۔ اس نے مشی کو غور سے گلے لگا لیا۔ کالج کے دوسرے طلباء بھی ان دونوں کی گہری دوستی اور مہنور کی خوشی کو حیرت سے دیکھ رہے تھے۔ مہنور، تمہیں پتہ ہے یہ کتنا اچھا ہوا، اب مجھے تمہیں دیکھنے کے لیے تمہارے خلوص بھائیوں کے پاس بھی نہیں جانا پڑے گا۔ مشی یہ سن کر فوری خاموش ہو گئی۔ اس کے چہرے پر ہلکی سی فکر مندی چھا گئی، جراڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ ہارون کی وجہ سے، جس کا راز اس نے ابھی تک مہنور کو نہیں بتایا تھا۔ مشی اور مہنور کالج میں ایک سائٹ پر چلی گئیں کیونکہ کلاس شروع ہونے میں ابھی تھوڑا وقت تھا۔ مشی نے کہا، مینو، تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ مینو نے کہا، ہاں بولو مشی۔ مشی نے اپنے ہونٹ چبائے اور بہت ہمت کر کے بات شروع کی۔ مینو، وہ ہارون بھائی ہے نا جن سے تم ابھی تک نہیں ملی ہو؟ مینو نے دلچسپی سے کہا، ہاں، کیا ہوا؟ مشی نے سارا واقعہ تفصیل سے بتایا۔ میں انہیں بائی کہتی تھی، وہ مجھے بائی کہنے سے منع کر رہے تھے، میں پھر بھی بائی کہتی رہی تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا نکاح بچپن میں ہوا ہے۔ میں چھوٹی تھی، مجھے یاد نہیں، اور گھر والوں سب کو پتہ ہے۔ یہ سن کر مینو پہلے تو سکتہ زدہ بیٹھی رہی، جیسے اسے سمجھ ہی نہ آیا ہو کہ وہ کیا سن رہی ہے۔ پھر اچانک مینو زوردار قہقہ لگا کر ہنسنے لگی۔ مینو، ہاں ہاں، یقین نہیں آ رہا، ہارون بھائی! مشی نے اسے زور سے تھپڑ مارا۔ مینو، خاموش ہو جاؤ۔ مینو نے اپنی انگلی ہونٹوں پر رکھی، لیکن اس کی ہنسی رکنے کا نام نہیں لے رہی تھی۔ مینو ہنسی روکتے ہوئے کہا، کیا سچ کہہ رہی ہو؟ مشی نے سر ہلا دیا۔ مینو نے جیسے تیسے ہنسی پر قابو پایا اور اپنی سہیلی کو گلے لگا لیا۔ مینو، سوری، پر یہ بہت شاکنگ ہے۔ پھر دونوں اٹھی اور کلاس کی طرف روانہ ہو گئیں۔ مہنور اور مشی اپنی ہنسی اور جذباتی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے وقت پر اپنی کلاس روم میں پہنچ گئی۔ مہنور نے اپنے لیے اور مشی کے لیے پچھلی قطار میں 2 خالی نشستیں تلاش کی اور وہاں بیٹھ گئی۔ مشی کی یہ پہلی کلاس تھی اور وہ تھوڑی نروس تھی۔ مینو نے آہستہ سے مشی کو دلاسا دیا، فکر مت کرو، سب ٹھیک ہے۔ کچھ ہی دیر میں پروفیسر کلاس روم میں داخل ہوئے اور لیکچر شروع کیا۔ دونوں سہیلیوں نے اپنے بیگ کھولے، کتابیں نکالی اور توجہ سے لیکچر سننے لگی۔ مہنور لیکچر میں پوری طرح توجہ دے رہی تھی، جبکہ مشی کی نظریں کبھی کتاب پر جا رہی تھی اور کبھی وہ اپنے نئے کالج کے ماحول کو دیکھ رہی تھی۔ لیکچر ختم ہوا، مشی اور مہنور اٹھی اور کینٹین کی طرف جا رہی تھی کہ اچانک مشی کا ٹکراؤ سامنے سے آتی ہوئی ایک لڑکی سے ہوا۔ لڑکی کے ہاتھ میں موجود فون گرتے گرتے بچا۔ مشی نے جلدی سے کہا، سوری۔ سامنے تھی امنا شمشیر، جو مینو اور مشی کی ہی کلاس فیلو کی تھی۔ امنا نے غصے سے کہا، دیکھ کر نہیں چل سکتی، انتی ہو؟ مشی کو غصہ آیا مگر اس نے نرمی برقرار رکھی۔ دیکھو، میں نے سوری بولا نا۔ امنا نے غرور سے کہا، تمہاری سوری کا میں اچار ڈالوں کیا؟ ابھی میرا فون ٹوٹ جاتا، پتہ ہے یہ کتنا مہنگا فون ہے؟ تمہیں 2 ٹکے کی لڑکی کو کیا پتہ کہ یہ کتنے کا ہے؟ یہ سن کر مینو کا خون کھول اٹھا۔ مشی اچھی طرح جانتی تھی کہ مینو اگر غصے پر آئے تو کسی کا منہ بھی توڑ سکتی ہے۔ مشی نے مینو کا ہاتھ دیکھا جو مٹھیوں میں بند تھا۔ مشی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور نفی میں سر ہلایا اور چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ مینو مشی کے ساتھ خاموشی سے روانہ ہو گئی۔ امنا نے پیچھے سے پھر آواز لگائی، جاؤ 2 ٹکے کی لڑکیاں، تم تو خوابوں میں بھی یہ موبائل نہیں دیکھ سکتی۔ اچانک مینو نے ایک زوردار تھپڑ امنا کو مارا۔ امنا زمین پر گر گئی۔ مینو کا تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ امنا کا سر چکرا گیا۔ ہوتا بھی کیوں نہیں، پٹھانی جو تھی
سب لوگ دیکھنے لگے۔ امنا کو اپنی سب سے زیادہ اس بے عزتی پر بہت غصہ آیا۔ وہ اٹھی اور مینو پر حملہ کرنے ہی والی تھی کہ امنا، او بیچ کی لڑکی، تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے تھپڑ مارنے کی؟ مینو نے اس کا ہاتھ پکڑا اور مروڑ لیا۔ امنا درد سے کرا گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو خود بخود نکلنے لگے۔ مینو نے کہا، تم جیسی محض باپ کے پیسوں سے لوگوں کو نیچا دکھانے والیوں کو میں نے بہت سبق سکھایا ہے۔ جب میری دوست نے سوری کہا تو بات ختم کرنی تھی نا، لیکن نہیں، تم تو چاہتی کہ تماشا بنے اور لوگوں کو پتا ہو کہ تم کتنی امیر ہو۔ سب لوگ امنا پر ہنسنے لگے کیونکہ امنا سب کو بہت تنگ کرتی تھی اور کوئی بھی اسے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ تبھی پروفیسر وہاں آئے اور کہا، کیا ہو رہا ہے یہاں؟ مینو نے امنا کو چھوڑ دیا۔ امنا نے جلدی سے کہا، پروفیسر، اس نے مجھے مارا، میں نے کچھ بھی نہیں کیا۔ پروفیسر نے کہا، مینو اپنی دوست کے ساتھ آفس آؤ۔ پروفیسر آفس کی طرف چلے گئے۔ امنا اٹھی اور غصے سے کہا، بدلہ تو میں لوں گی، دیکھنا تمہارے ساتھ ایسا کروں گی کہ تمہاری روح کانپ جائے گی۔ مینو نے غرور سے کہا، خواب ہے تمہارا، اور میشی کا ہاتھ پکڑا اور آفس کی طرف روانہ ہو گئی۔ مانور اور میشی دونوں پروفیسر کے آفس میں کھڑی تھی۔ پروفیسر غصے میں لگ رہا تھا۔ پروفیسر، مینو تمہیں پتا ہے تم نے کیا کیا؟ مینو، سر میشی اس سے ٹکرائی، سر تھوڑا سا ٹکرائی اور میشو نے سوری کہا تو وہ کیوں تماشا لگا رہی تھی؟ پروفیسر نے سخت لہجے میں کہا، تم دونوں اپنے گھر کے بڑے کا نمبر دو، انہیں کال کر کے وہ سمجھائیں گے تم دونوں کو۔ مینو نے اعتراض کیا، پروفیسر آپ ہمارے گھر والوں کو کیوں کال کرتے ہیں؟ غلطی ہماری نہیں ہے۔ پروفیسر نے تھوڑی سختی سے کہا، مینو نمبر دو۔ مینو نے بے بسی سے میشی کو دیکھا اور آہستہ سے کہا، میشی، جرار بھائی کا نمبر دو۔ میشی نے خاموشی سے جرار کا نمبر مینو کو دیا۔ جرار آفس میں بیٹھا کچھ اہم فائلیں دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ تبھی ہارون اندر آیا۔ ہارون، ہاں سالے، محبوبہ سے فری ہوئے ہو تو گھر چلیں؟ جرار نے ہارون کو گھورا، جس پر ہارون نے دانتوں کی نمائش دی۔ جرار نے کہا، ہاں بس ہو گیا، 5 منٹ رکو۔ تبھی جرار کو ایک کال آئی۔ اس نے کال ریسیو کی۔ جرار سپیکنگ۔ دوسری طرف سے پروفیسر نے بتایا، میں آپ کی بہن کا پروفیسر ہوں، اور تھوڑی سی بات بتائی اور کالج بلایا۔ جرار پریشان ہو کر کہا، میں آتا ہوں۔ اس نے کال کاٹ دی۔ ہارون نے پوچھا، کیا ہوا؟ جرار، یار میشی کا پروفیسر نے بلایا، کہہ رہی ہے میشی کی کسی سے لڑائی ہوئی ہے اور کالج بلایا ہے۔ ہارون کا چہرہ بھی فکر مند ہو گیا۔ ہاں، دونوں چلتے ہیں۔ دونوں اٹھے، آفس سے نکل کر گاڑی میں بیٹھے اور کالج کی طرف روانہ ہو گئے۔ جرار اور ہارون دونوں کالج آفس میں داخل ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھ کر وہاں پروفیسر سمیت سبھی لوگ حیران رہ گئے کیونکہ ہارون اور جرار کو ہر کوئی جانتا تھا۔ پروفیسر ان کی طرف بڑھے اور مل کر کہا، سر وہ آپ کی بہن ہے۔ مینو اور میشی نے جیسے ہی ہارون کو دیکھا، میشی کا تو دل دھڑک اٹھا اور اس نے فوراً نظریں جھکا لیں۔ لیکن مینو نے جب ہارون کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں شرارتی چمک آئی اور اس نے خوشی سے اچھل کر کہا، مینو، السلام علیکم ہارون لالا، اب ہارون لالا ہے نا؟ آپ تو واقعی بہت ہینڈسم ہیں، میشی ہر وقت آپ کی تعریف کرتی ہے۔ مینو نے میشی کو گھور کر دیکھا اور کہا، میشی تم تو سچ کہہ رہی تھی، ہارون لالا تو واقعی بہت ہینڈسم ہے۔ میشی کا دل چاہا کہ وہ مینو کا منہ نوچ ڈالے، اسے تو اب ہارون کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی ہمت نہیں تھی۔ ہارون نے اس چھوٹے پٹاخے کو دیکھا اور اس کی آنکھوں میں شرارت کو محسوس کیا۔ جرار نے مینو کو غصے سے گھورا، جس پر مینو کی زبان کو بریک لگ گئی۔ وہ فوراً معصوم سی شکل بنا کر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ پروفیسر نے جرار اور ہارون کو بیٹھنے کا کہا۔ دونوں بیٹھ گئے۔ پروفیسر بھی اپنی کرسی پر بیٹھے اور میشو اور مینو کھڑی تھی۔ پروفیسر نے کرسی پر بیٹھ کر بات شروع کی، سر جرار کالج میں شمشیر صاحب کی بیٹی ہے اور یہ دونوں مینو اور میشی اسی کی کلاس میں ہیں۔ وہ لڑکی میشی سے ٹکرائی تو اس نے میشی سے تھوڑی سی بات کی، لیکن مینو نے تماشا کھڑا کر دیا۔ پروفیسر نے مزید سمجھایا، اس لیے کہہ رہا ہوں یہ سب آپ کو سمجھ آئیں گے کہ یہ دونوں اس لڑکی سے دور رہیں۔ کالج کے سب لوگ اس سے دور رہتے ہیں، وہ لڑکی کچھ بھی کر سکتی ہے۔ ہارون اور جرار نے شمشیر کا نام سن کر ایک دوسرے کو دیکھا۔ شمشیر ان کے کاروبار کے حلقے کا ایک سرمایہ دار تھا۔ مینو سے رہا نہ گیا، اس نے فوراً بات کاٹ دی، پروفیسر آپ نے تو پوری بات بتائی ہی نہیں۔ جرار لالا، جرار کو مینو کا اسے لالا کہنا بالکل اچھا نہیں لگا۔ مینو نے اپنی بات جاری رکھی، وہ لڑکی میشی سے ٹکرائی، میشی نے سوری کہا تو وہ چاہتی تھی کہ تماشا بنے اور سب لوگ جمع ہو جائیں تاکہ سب کو پتہ لگے کہ وہ کتنی امیر ہے، تو اس لیے میں نے بھی تماشا بنا دیا۔ جرار کو غصہ آ گیا، اس نے سختی سے کہا، مینو بس۔ مینو فوراً خاموش ہو گئی، وہ جرار کے غصے سے ڈرتی تھی اور اس نے اپنی نظریں نیچے کر لیں۔ ہارون نے اس چھوٹی پٹاخہ کو دیکھا، اسے مانور کی یہ بے باکی اور جواب دینے کا طریقہ بہت اچھا لگا، مگر اس نے اپنے تاثر چہرے پر ظاہر نہیں ہونے دیا۔
پروفیسر نے مینو سے کہا، بیٹا تمہیں پتہ نہیں کہ وہ لڑکے کیا کر سکتے ہیں، یہاں سے جانے کے بعد وہ اپنے باپ کے لوگوں کی مدد سے تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں۔ مینو نے کہا، پروفیسر ہم پٹھان ہیں، کسی سے ڈرنا ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے، اور اگر وہ اپنے لوگوں کو بھی بلا لائے تو ہم ان کی ایسی خاطر تواضع کریں گے کہ انہیں اپنے نانا اور دادا سب یاد آ جائیں گے۔ اور اگر وہ اپنے لوگوں کو بھی بلا لائے تو ہم ان کی ایسی خاطر تواضع کریں گے کہ انہیں اپنی نانی نانا اور دادا سب یاد آ جائیں گے، اور مجھ میں بہت طاقت ہے، صبح ناشتے میں 4 پراٹھے اور 16 کپ چائے پی ہے۔ یہ سن کر پروفیسر کا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا، حیرت سے دم بخود ہو گیا۔ ہارون بھی صدمے سے اسے دیکھ رہا تھا اور جرارڈ آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھور رہا تھا۔ ان سب حالات کو دیکھ کر میشی نے اپنی ہنسی ضبط کی۔ جرارڈ نے کہا، پروفیسر آپ فکر نہ کریں، میں دونوں کو سمجھا دوں گا۔ جرارڈ نے دونوں کی طرف دیکھا اور کہا، تم دونوں باہر جاؤ، تو وہ دونوں باہر نکل گئے۔ باہر آ کر میشی نے مینو کی طرف دیکھا اور اپنی آستینیں اوپر کرنے لگی۔ مینو کو اپنی شامت نظر آئی اور وہ 1-2 قدم پیچھے لے کر بھاگ گئی۔ میشی اس کے پیچھے پیچھے بھاگی اور چلا کر کہا، رک جا کمینے، تو نے جو کیا ہے نا، اب میں تجھے چھوڑوں گی نہیں۔ مینو لائبریری کی طرف بھاگی، میشی اس کے پیچھے تھی۔ لائبریری میں سب لوگ ان دونوں کو دیکھ رہے تھے جو بھاگ کر چیخ رہے تھے۔ مینو نے کہا، میشی میری پیاری دوست، دیکھو میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا۔ میشی نے کہا، تم میرے ہاتھ لگو تو بتاتی ہوں۔ مینو لائبریری سے باہر بھاگی، میشی اس کے پیچھے تھی۔ مینو بھاگ کر ایک خالی کلاس روم میں گھس گئی، میشی اس کے پیچھے تھی۔ کلاس کے دروازے سے جیسے ہی وہ اندر داخل ہو رہی تھی، مینو کی کسی سے زوردار ٹکر ہوئی اور وہ شخص تھا جرارڈ۔ جرارڈ پیچھے گرا اور مینو اس کے اوپر گری اور مینو کے ہونٹ جرارڈ کے ہونٹوں سے جا لگے۔ جرارڈ کا ہاتھ مینو کی کمر میں آ چکا تھا۔ میشی یہ دیکھ کر وہیں سے بھاگ گئی۔ مینو جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی، جرارڈ بھی اٹھا۔ اس اچانک حرکت پر مینو کو بہت شرم آئی اور اس کے چہرے پر لالی چھا گئی۔ مینو نے سختی سے آنکھیں بند کی ہوئی تھی، اسے لگا کہ جرارڈ تو اب اسے ضرور تھپڑ مارے گا۔ جرارڈ نے اسے دیکھا، جرارڈ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ لیکن جلد دبا لیا اور سرد آواز میں کہا، میرے پیچھے آؤ۔ مینو جلدی سے اس کے پیچھے گئی۔ باہر میشی کو دیکھ کر مینو کا دل کیا کہ اسے سبق سکھائے، لیکن جرارڈ کے ہوتے ہوئے یہ ناممکن تھا۔ میشی بھی جرارڈ کے پیچھے چلی گئی اور کارڈ سے تینوں نکل گئے۔ ہارون گاڑی کے پاس کھڑا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ گاڑی کے پاس آ کر جرارڈ نے دونوں سے سختی سے کہا، بیٹھو دونوں گاڑی میں۔ دونوں گاڑی میں بیٹھ گئیں۔ جرارڈ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور ہارون فرنٹ سیٹ پر بیٹھا۔ جرارڈ نے پیچھے دیکھا، میشی اور مینو اپنی گود میں رکھے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ ہارون نے بھی دونوں کو دیکھا۔ جرارڈ نے سرد آواز میں پوچھا، کیا تھا، یہ لڑائی کیوں کی؟ دونوں چپ بیٹھی تھی۔ جرارڈ نے تھوڑا اونچی آواز میں کہا، جواب دو، تو دونوں اچھل گئیں۔ ہارون نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ ہارون کو مینو کا لالا کہنا بہت اچھا لگا تھا۔ ہارون نے مینو سے کہا، گڑیا لڑائی کیوں کی تھی؟ مینو نے کہا، لالا وہ لڑکے میشی سے ٹکرائے، اب کیا پتا میشی ٹکرائی یا وہ ٹکرائے، لیکن ایسا تو نہیں تھا کہ سب کے سامنے وہ میشی کی بے عزتی کرے۔ اور میشو نے سوری کہا تو کیا ضرورت تھی تماشا لگانے کی؟ پھر بھی ہم دونوں چپ چاپ چلنے لگی، لیکن اسے تو عزت راس نہیں آئی، اس لیے میں نے مارا۔ جرارڈ نے کہا، دیکھو لڑکی، مینو نے جرارڈ کو دیکھ کر جلدی سے کہا، جرارڈ لالا، ماہنور عثمانی نام ہے میرا۔ آپ مینو بول رہی تھی، لیکن جرارڈ کی نظروں میں دیکھ کر زبان گویا تالو سے چپک گئی۔ اس نے نظریں نیچے کی اور گال شرم سے سرخ ہو گئے۔ جرارڈ کا دل قہقہ لگانے کو چاہا، جسے اس نے ضبط کر لیا۔ مینو کو بہت شرم آئی، آخر وہ حرکت تو اتفاقاً ہوئی تھی۔ میشی نے تو یہ سب دیکھا تھا تو اس کے ہونٹوں پر شرارتی مسکراہٹ آئی، لیکن ابھی چھیڑنے کا وقت نہیں تھا، بعد میں میشی مینو کو خوب چھیڑتی۔ ہارون نے جرارڈ کو دیکھا، ہارون خوب سمجھ گیا۔ پھر ہارون نے مینو سے کہا، دیکھو گڑیا، وہ لڑکے ٹھیک نہیں ہیں اور تم بہت معصوم ہو۔ تم ابھی ہارون بول رہا تھا کہ مینو نے جلدی سے کہا، ہارون لالا، معصوم کہہ کر میری توہین نہ کریں۔ ہارون نے اسے گھورا اور کہا، چھوٹے پٹاخے، تم معصوم ہو اور تم خود کو سمجھدار کہہ رہی ہو، تو یہ بے وقوفی ہے۔ جرارڈ بھی دل میں ہی ہنس رہا تھا مینو کی بات کر۔ اس نے گاڑی روانہ کی۔ مینو آج ان کے گھر جا رہی تھی۔ راستے میں مینو نے اپنی مورے کو کال کی۔ مینو نے فون پر پشتو میں کہا، ہیلو مورے، میں میشی کے ساتھ گھر جا رہی ہوں، جلد آ جاؤں گی۔ مینو کی بات سن کر ہارون نے شوق سے کہا، گڑیا مجھے بھی پشتو سکھاؤ۔ مینو نے کہا، کیوں نہیں لالا، میں سکھا دوں گی آپ کو۔ پھر مینو نے کہا، لالا بہت بھوک لگی ہے، ریسٹورنٹ چلے کچھ کھائیں گے، اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی۔ جرارڈ نے گاڑی ایک ریسٹورنٹ میں روکی اور سب ریسٹورنٹ میں جا کر بیٹھ گئے۔ ویٹر آیا، مینو نے اپنا آرڈر دیا، ایک فرائیڈ چکن بریانی، ایک برگر، ایک اسمال پیزا اور ساتھ میں کولڈ ڈرنک۔ مینو نے سب کو دیکھ کر کہا، آپ اپنا آرڈر دیں۔
جرار اور ہارون تو حیران رہ گئے کہ اتنا سارا کھانا یہ اکیلی کھائے گی۔ ہارون نے کہا یہ تم نے اپنا آرڈر بتایا، مجھے لگا کہ سب کا بتایا۔ مینو نے کہا نہیں میں نے اپنا بتایا، آپ کا کیوں بتاؤں گی؟ سب نے اپنا آرڈر دیا، تھوڑی دیر میں کھانا آیا اور سب کھانے لگے۔ مینو تو بالکل کھانے میں مگن تھی، کسی اور چیز کا ہوش ہی نہیں تھا۔ جرار دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اتنا کھانا کھاتی ہے یہ موٹی کیوں نہیں ہوتی۔ مینو نے اپنا کھانا ختم کیا۔ ہارون نے کہا گڑیا اتنا مت کھاؤ، موٹی ہو جاؤ گی۔ مینو نے کہا لالا اگر موٹی ہوتی تو اب تک غبارہ بن چکی ہوتی، لیکن مجھ پر کھانے کا اثر نہیں ہوتا۔ کھانے کے بعد سب روانہ ہوئے، گھر پہنچ کر اندر گئے۔ مینو نے عائشہ خاتون کو دیکھا اور خوشی سے تیز آواز میں کہا السلام علیکم آنٹی۔ عائشہ نے بھی خوش دلی سے مینو کو گلے لگایا اور کہا وعلیکم السلام، کیسی ہو میری بیٹی؟ مینو نے کہا میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ عائشہ نے کہا میں بھی ٹھیک ہوں۔ تبھی وجاہت بھی آیا اور مینو کو دیکھ کر خوشی سے سلام کیا۔ سب لاؤنج میں بیٹھ گئے۔ ہارون اٹھ کر اپنے کمرے میں چلا گیا، جرار بھی اپنے کمرے میں چلا گیا۔ مشی مینو کے نزدیک آئی اور کہا ویسے بہت رومانی منظر تھا۔ مینو کو بہت شرم آئی۔ مشی تمہیں تو میں چھوڑوں گی نہیں، بدلا تو لوں گی، بس وقت آ جائے۔ عائشہ اٹھے، کھانا تیار تھا اور انہیں میز پر لانا تھا تو وہ کچن میں چلی گئی۔ مشی بھی اٹھ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ مینو صوفے پر بیٹھی تھی، پھر اٹھی اور ڈائننگ ٹیبل کے پاس آئی۔ تبھی جرار نیچے آیا۔ مینو ایک سے دیکھ کر نظریں چرانے لگی۔ جرار پاس آیا اور شرارت سے کہا کیا ہوا، نظریں کیوں چرا رہی ہو؟ مینو نے نظریں ادھر ادھر گھمائی اور کہا میں کیوں نظریں چراؤں گی؟ جرار نے شرارت سے کہا اچھا ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی میٹھی بھی ہو تم۔ مینو کے گال ایک دم سرخ ہو گئی۔ تبھی عائشہ باہر آئی، کھانا میز پر لگا دیا اور مینو سے کہا بیٹا جاؤ مشی کو بلا لاؤ۔ مینو کو تو بھاگنے کا موقع ملا تو وہ فوراً دوڑ گئی۔ جرار نے اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اپنی مسکراہٹ کو دبایا۔ ہارون نیچے آ رہا تھا لیکن اس نے مشی کے کمرے کو دیکھا اور مسکرا کر اندر چلا گیا۔ مشی نے ابھی ڈریس بدلا تھا اور واش روم سے نکلی تھی۔ ہارون کو دیکھ کر مشی ڈر گئی۔ مشی نے دل میں کہا یا اللہ یہ یہاں کیوں آیا، اور اگر ابھی اس نے چوری حرکتیں شروع کی اور مینو آ گئی تو؟ ہارون نے کہا کیا سوچ رہی ہو؟ مشی ہڑبڑا کر بولی کچھ نہیں، آپ یہاں کیوں آئے؟ ہارون نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال رہا تھا کہ مشی پیچھے ہٹی۔ ہارون نے اسے گھورا۔ مشی نے جلدی سے کہا مینو آ جائے گی۔ ہارون نے اسے ہاتھ سے کھینچا تو مشی ہارون کے سینے سے جا لگی اور اس نے ہارون کی شرٹ کو سینے سے پکڑ لیا۔ ہارون نے تھوڑا سخت آواز میں کہا آئندہ میں یہ نہ دیکھوں کہ تم مجھ سے دور ہو جاؤ، سمجھ گئی؟ مشی نے ڈرتے ڈرتے کہا جی۔ ہارون نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالا اور اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کے ہونٹوں پر جھک گیا۔ مشی نے آنکھیں سختی سے بند کر لی اور ہارون کی شرٹ سینے سے پکڑ لی۔ ہارون اس کی سانسیں خود میں اتار رہا تھا اور اس کے لمس میں شدت آ رہی تھی۔ مشی کو برداشت کرنا مشکل لگ رہا تھا۔ تبھی دروازہ کھولا، مینو اندر آئی۔ وہ خود بھی بھاگ کر آئی تھی اور بغیر دیکھے بولی مشی آن، لیکن جب سامنے دیکھا تو خود شرم سے پانی پانی ہو گئی۔ ہارون جلدی سے پیچھے ہٹا اور مشی کا دل چاہا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ مینو نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور نیچے بھاگ گئی۔ نیچے آ کر عائشہ نے کہا آرام سے بیٹا، کی جاؤ گی؟ عائشہ کچن میں چلی گئی۔ مینو شرم سے لال ٹماٹر بنی ہوئی تھی۔ جرار نے اسے دیکھا جو گہری سانسیں لے رہی تھی۔ جرار نے کہا کیا ہوا، تم نے کوئی جن دیکھا جو ایسے بھاگ کر آئی ہو؟ مینو منہ میں بڑبڑائی، جن سے بھی خطرناک دیکھا؟ جرار نے پوچھا کیا منہ میں بڑبڑا رہی ہو؟ مینو نے جلدی سے کہا کہ کچھ نہیں۔ یہ سن کر مینو کچن میں بھاگ گئی۔ ہارون نے مشی کو دیکھا جو رو دینے کو تھی۔ ہارون نے کہا کیا ہوا نازنین؟ مشی نے کہا اب نیچے جانے کی ہمت نہیں ہے۔ ہارون کیا ہوا نازنین؟ مشی نے نفی میں سا ہلایا کو کہا میں نہیں جا رہی۔ ہارون نے پوچھا کیوں؟ مشی نے کہا مجھے اب مینو تنگ کرے گی۔ ہارون نے پوچھا کیوں تنگ کرے گی؟ مشی تو بس بغیر سمجھے بولے جا رہی تھی، وہ میں نے بھی مینو کو تنگ کیا تھا۔ ہارون نے کہا تم نے کیسے تنگ کیا تھا؟ مشی نے کہا وہ مینو بھائی آج بھائی پر گری تھی تو ان کا اچانک ایسا ہوا تھا اور میں نے اسے تنگ کیا تھا، اب تو وہ مجھے نہیں چھوڑے گی۔ ہارون نے کہا ارے رو نہیں، وہ تمہاری دوست ہے، دوست تو ایسے مذاق کرتے ہی ہیں۔ ہارون نے مشی کو اپنے سینے سے لگایا۔ مشی نے کہا آپ کی وجہ سے ہوا، میں نے کہا بھی تھا کہ مینو آ جائے گی۔ مشی ہارون کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ ہارون مسکرایا۔ ہارون نے کہا چلو اب نیچے چلو۔ مشی نے نام میں سا ہلایا لیکن ہارون نے کہا مشی ضد نہیں کرو، چلو۔ مشی چلنے لگی۔ مشی نیچے آئی۔ تھوڑی دیر بعد ہارون بھی آیا۔ سب ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ گئے۔ مینو نے مشی کو تنگ نہیں کیا بلکہ وہ ایسا ظاہر کر رہی تھی جیسے اس نے کچھ دیکھا نہیں ہے۔ مشی بھی تھوڑا ریلیکس ہوئی، لیکن مینو اب جرار کی طرف دیکھنے کی غلطی نہیں کر رہی تھی اور مشی ہارون کی طرف
کھانا کھانے کے بعد مینو اور میشی میشی کے کمرے میں گئیں۔ کمرے میں آ کر مینو نے کہا، یہ دونوں کتنے بے شرم ہیں۔ میشی نے پوچھا، کون؟ مینو نے کہا، ہارون لالا اور جرارڈ لالا۔ میشی نے مینو کو چونک کر دیکھا، کیا مطلب؟ جرارڈ بھائی نے کیا کیا؟ مینو نے کہا، جرارڈ لالا نے مجھے کہا، ویسے مجھے نہیں پتا تھا کہ تم اتنی میٹھی بھی ہو، تو آنٹی نے مجھے کہا کہ تمہیں بلاؤں، میں تو وہاں سے بھاگنے کا موقع دیکھ کر بھاگ گئی، اور یہاں ہارون لالا کتنی گندی حرکتیں کر رہے تھے۔ میشی اور مینو دونوں کے گال شرم سے سرخ تھے۔ جاری ہے۔